सामीन मोहतरम, कल के प्रोग्राम में हमने बात की इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है और उनके साथ जो उनके दो बच्चे आए थे, काजी श्री उनको मदीना जाने वाले काफिले की तरफ अपने बेटे के साथ भेजता है कि उनको काफिले वालों के साथ छोड़ आओ। सारी रात वो बच्चे काफिले की तलाश में भागते रहते हैं, मगर सुबह होते ही देखते हैं कि वो कूफा शहर में ही घूम रहे होते हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है बच्चों को और दरोगा जेल मशकूर के हवाले कर दिया जाता है। दरोगा जेल मशकूर जो कि अहले बैत का चाहने वाला था, मोहब्बत करने वाला था, वो उन बच्चों को जेल से बाहर फरार करा देता है। ये बच्चे फिर सारी रात दौड़ते रहते हैं। सुबह के करीब एक शहर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि ये तो वही शहर कूफा है। वहां से एक कनीज उन्हें अपने साथ ले जाती है और उस कनीज की मालिका इन बच्चों को देखकर बहुत खुश होती जाती है और अपनी कनीज को आजाद कर देती है। इन बच्चों की खातिर मदारत करती है, अपने घर में उनको सुलाती है। उसके बाद क्या होता है, समाअत फरमाइए। हारिस जो कि उस बीबी का खामंद है, उसको नींद नहीं आती। बीबी भी जाग रही है। हारिस सोच रहा है कि सुबह मुंह अंधेरे ही घर से चला जाऊं। किस्मत आजमाई करने में क्या हर्ज है। मुमकिन है कि कल किस्मत साथ दे ही दे और मुस्लिम के बच्चे कहीं छुपते छुपाते मिल जाएं और फिर शाही इनाम मेरी झोली में होगा। ऐश ही ऐश हो जाएगी। नेक बीवी सोच रही है, या अल्लाह अहले बैत के साथ मेरी मोहब्बत दागदार ना हो जाए। बच्चे समझेंगे कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। मासूम शहजादों के दिल टूट जाएंगे, यतीमों की आह निकल जाएगी। या अल्लाह मजलूमों की आह से अर्श भी कांप उठता है। मुझे इस इम्तिहान में ना डालना। शहजादों की हिफाजत फरमाना। अपनी अपनी सोच है, अपना अपना रास्ता। ये फितरत की निरंगियां हैं। एक ही घर में नूर भी है और नार भी, फूल भी हैं और खार भी, प्यार भी है और जुल्म भी, शराफत भी है और शरारत भी, हिदायत भी है और गुमराही भी, रोशनी भी है और तारीकी भी, मोहब्बत भी है और अदावत भी। बीवी बचाना चाहती है और शोहर मारना चाहता है। बीवी अहले बैत की खादिमा है, शोहर अहले बैत का दुश्मन। बीवी जिनके मिलने की खुशी में कनीज को आजाद कर देती है, शौहर उनको जाय करके इनाम हासिल करना चाहता है। एक तरफ तरियाक है, दूसरी तरफ जहर। एक तरफ हयात है और दूसरी तरफ मौत। एक तरफ पैकर इंसानियत है, दूसरी तरफ शैतानियत है। एक ही घर के एक कमरे में अकीदत को भी नींद नहीं आ रही और बुग़्ज़ भी जाग रहा है। यही तो खुदा की शान है। यही तो इसरार इलाहिया हैं। यही तो कुदरत के राज हैं। यही तो कुदरत के भेद हैं कि जिनकी तह तक अकल और खिरत की रसाई नामुमकिन और महाल है। एक कसाब ने अपना पेशा तर्क करने की वजह बताई कि मुझे सुबह किसी गाहक को गोश्त देना पड़ता था। तड़के के वक्त है, 7-8 माह का बकरी का बच्चा जिसे ज़िबा करना था, वो टांगे फैलाए पूरी मस्ती में सो रहा है। मेरे हाथ से छुरी छूट गई। इसके सोने के अंदाज ने मेरा दिल तड़पा दिया और उसके बाद मैं किसी जानवर को ज़िबा करने के तसव्वुर से भी कांप जाता हूं। ये दिल बदल जाने की बात है, वरना जानवरों को ज़िबा करना मना नहीं है। सामीन, दोनों शहजादे सो रहे हैं। थकन के बाद आराम की नींद
मासूमियत की नींद, गमज़दों की नींद, गम आने पर भी ज्यादा नींद आती है, बड़ी ही मीठी नींद, प्यारी प्यारी ख्वाबों की नींद, अब्बा से मुलाकात की नींद, बड़ी भोली भाली और राहत की नींद कि तकदीर दोनों को झंझोड़ कर जगा देती है। दोनों बेकसो यतीम धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर बीबी की दबी दबी चीख निकल गई। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, या अल्लाह खैर हो। हारिस ने भी बच्चों के रोने की आवाज सुन ली थी, लेकिन खामोश रहा। इधर बड़े शहजादे ने छोटे शहजादे को जोर से सीने से चिमटा लिया और फरमाया, इब्राहिम अब चलने की तैयारी करो। इब्राहिम बोला, कहां जाना है इस वक्त भाई? क्या फिर दौड़ना पड़ेगा? यहां भी हमारा कोई दुश्मन आ गया है। बाहर तो अभी रात है भाईजान, अंधेरा ही अंधेरा है। हाय, इस अंधेरे में फिर भागना पड़ेगा। मोहम्मद बोला, नहीं प्यारे भाई, अब हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब हमारी भाग दौड़ खत्म हो चुकी है। अब हमारी मुसीबतें कटने वाली हैं। अब दागे यतीमी धुलने वाला है। अब जुदाई की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। मैंने बड़ा ही प्यारा ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि एक बहुत ही खूबसूरत बाग है। इसमें बड़ा ही प्यारा तख्त बिछा हुआ है। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। मुझे अब्बा ने बताया कि ये रसूल पाक हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा हैं, और भी बहुत सारे लोग थे। सबकी सूरतें बड़ी ही प्यारी थीं। मुझे रसूल पाक ने अपनी गोद में लेकर बहुत प्यार किया। फिर हमारे अब्बा जान को मुखातिब करके फरमाया, मुस्लिम तुमने ये क्या किया? खुद आ गए और इन मासूम यतीमों को दुखों की दुनिया में छोड़ आए हो। अब्बा जान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा देकर वादा किया, हुजूर ये सुबह होते ही आपके हुजूर में पहुंच जाएंगे। फिर वो प्यारा तख्त और खूबसूरत बाग गायब हो गया। मुझे यकीन है कि हम सुबह होते ही शहीद कर दिए जाएंगे और फिर अब्बा जान से मुलाकात करेंगे। प्यारे भाई, जब अब्बा जान ही पास नहीं है तो इस जीने में क्या रखा है? हमें इस दुखों और मुसीबतों की दुनिया से क्या लेना है? छोटे भाई ने सुना तो चीख निकल गई। बड़े ने छोटे की ये हालत देखी तो वो भी ज़ारो कतार रोने लगा। हारिस इनकी दर्द में डूबी हुई आवाज को बगौर सुनता रहा। उसे उसकी बीवी की तरफ से आने वाली सुस्कियों और आहों की आवाज भी मुसलसल सुनाई देती रही। बीबी उठना चाहती थी, लेकिन इस डर से ना उठती थी कि कहीं हारिस को शक न हो जाए। अजीब कर्ब की कैफियत में करवट पर करवट बदल रही है। इंसान की सोच अपनी अपनी जगह है और तकदीर का वार अपनी जगह। हारिस अपनी बीवी से पूछता है कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। बीबी तकरीबन रोते हुए जवाब देती है, मालूम नहीं, यहां तो कोई पड़ोसी भी नहीं है, शायद दूर से कहीं किसी के बच्चे रो रहे हैं। हारिस बोलता है, मुझे तो यूं मालूम होता है कि जैसे ये आवाज हमारे ही घर से आ रही है। और ये तो बताओ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही और तुम सिसकियां क्यों भर रही हो? हारिस की बीवी बोली, खुदा जाने, बस नींद नहीं आ रही, जिस्म टूटता है, शायद बुखार हो गया है। हारिस खामोशी से उठ बैठता है और फिर उस कमरे की जानिब जाता है जहां दोनों शहजादों के रोने की आवाज आ रही थी। उसकी बीवी भी बेकरार होकर उसके पीछे दौड़ती है। हारिस को देखकर बच्चे सहम कर चुप हो गए। बच्चों तुम कौन हो? हारिस ने पूछा। बच्चों की बजाय उसकी बीवी ने जवाब दिया कि ये तो हजरत मुस्लिम के शहजादे हैं। मैंने कहा सो रहे होंगे, तुम्हें सुबह मिलाऊंगी। हारिस बोला, हम पर ये खुदा ने फजल किया है कि अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हमारे मेहमान हैं।
ایک دو روز ہم ان کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں گے اور پھر ان کو کسی طرح سے مدینہ پہنچا دیں گے، حارث کی بیوی بولی۔ پیارے حارث، ان کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت خداوندی ہے، ہمارے سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ کیوں رو رہے تھے، دیکھو تو صحیح، پھول سے چہرے رو رو کر مرجھائے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھو، ان کو پیار کرو اور تسلی دو کہ ہم تمہیں جلد ہی مدینہ پہنچا دیں گے۔ یہ شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ یتیمی کا داغ تازہ تازہ لگا ہے، زخم ابھی ہرے ہیں، تازہ زخم جلدی دکھ جاتے ہیں۔ آگے تو بڑھو پیارے حارث، تم چپ کیوں ہو؟ آگے بڑھ کر ان سے پیار کرو، تمہیں اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ وہیں کھڑے کھڑے حارث نے کہا، سو جاؤ بچوں، رو رو کر ہماری نیند کیوں حرام کرتے ہو؟ اس کی بیوی تسلی دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے۔ کمرے میں آ کر حارث نے بیوی کو مخاطب کیا کہ تم نے جان بوجھ کر مجھ سے پردہ رکھنے کی کوشش کی ہے، جو اچھی بیوی کے لیے جائز نہیں، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم نے اپنی سب باتوں میں کام کی صرف ایک بات کی ہے کہ ان بچوں کے آنے سے ہمارے گھر میں رحمت خداوندی آ جائے گی۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تم نے واقعی سچ کہا۔ صبح میں ان بچوں کے سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا اور وہاں سے اس قدر مال و دولت حاصل کروں گا کہ ہمارے عیش ہو جائیں گے اور مزے سے ساری زندگی بسر کریں گے۔ بس یہی رحمت خداوندی ہے جو ان کی آمد سے ہمارے گھر میں آئے گی، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی کی انتہا سمجھو کہ میں کل سارا دن ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، بلکہ رات کا کافی حصہ انہی کی جستجو میں بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ خدا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اس نے میری محنت کا یہ صلہ دیا کہ ان دونوں کو میرے گھر میں بھیج دیا، گویا شکار خود شکاری کے پاس پہنچ گیا۔ شوہر کی وحشت ناک اور ہولناک گفتگو سن کر بیوی کا کلیجہ ہل جاتا ہے اور رات کا باقی حصہ ہر طرح سے اس کی منت خوشامد کر کے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ادھر تو دولت کا بھوت سوار تھا، اس دولت کا جو کوفیوں کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ دوسری طرف مسلم کے بے کس و معصوم بچوں نے کس طرح رات کا باقی حصہ بسر کیا۔ صبح ہوتے ہی حارث نے بچوں کو بازوؤں سے پکڑا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کا شہزادوں کو پکڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے قصاب دو بکروں کو کانوں سے پکڑ کر ذبح کھانے کی طرف لے جاتا ہے، کانوں کو زور سے پکڑے رکھتا ہے کہ ذبیحے بھاگ نہ جائیں۔ حارث کی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر گزری۔ اس نے ہر طریقہ سے اس خونی درندے سے بچوں کو چھڑانا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دو۔ یہ سوچ کر آگے بڑھی اور حارث کو روک کر کہنے لگی، ظالم، اگر تو ان بچوں کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ میں دنیا سے اپنے ساتھ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ غداری کے کلنک کا ٹیکہ نہیں لے جانا چاہتی۔ حارث پر لالچ کا بھوت سوار تھا، اس پر کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیکار کر دیتی ہے، اس کا دماغ معوف کر دیتی ہے، وہ اپنے پرائے کی تمیز سے بے بہرا ہو جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ حارث بھی اندھا اور پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے شدت غیظ سے تلوار کھینچی اور اس دنیا کی پاک باز حور اور نیک بیوی پر وار کر دیا۔ تلوار سر پر چلائی گئی تھی، بیوی کا سر چر گیا، ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹ نکلا، چکرا کر گر پڑی۔ دونوں ہاتھوں سے پھٹے ہوئے سر کو تھام کر بچوں سے کہا کہ شہزادو،
مجھے معاف کر دینا، میں بے قصور ہوں، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ یتیموں، تم میرے گھر سے مقتل کی طرف جا رہے ہو، کاش میں آپ کو گھر میں ہی نہ لاتی۔ سر سے خون کے دھارے بہتے رہے۔ حارث نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور بے کس یتیموں کو زلفوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کی پاک باز کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، اس کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی رہی، محمد عربی کے شہزادوں، مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا، میں بے قصور ہوں مگر نادم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ معصوم بچوں کے سامنے حارث کی بیوی پر وار ہوا تھا، اس وار نے ان کے دل ہی چیر دیے، ان کے دلوں سے ہوک اٹھی، اور ایسی ہوک کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ کاش یہ ظالم ہمیں قتل کر دیتا اور اس پاک باز بی بی کو کچھ نہ ہوتا، ہمیں تو قتل ہونا ہی تھا۔ وہ بیچاری بھی ہماری تقدیر کی لپیٹ میں آ گئی۔ ابھی ان خیالوں میں ہی تھے کہ نہر کا کنارہ آ گیا۔ حارث نے بڑے شہزادے کو کہا کہ لیٹ جاؤ۔ بڑا بھی لیٹنے ہی والا تھا کہ پہلے چھوٹا لیٹ گیا اور کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دو، میں بھائی کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے نے کہا رک جاؤ، پہلے مجھے قتل کرو۔ معصوم محبت کا یہ انداز دیکھ کر حوروں کی چیخیں نکل گئی، آسمان کا کلیجہ پھٹ گیا، عرش خداوندی کو لرزہ آ گیا، فرشتے تل ملا کر رہ گئے، زمین کو زلزلہ آ گیا، کائنات عالم کانپ اٹھی، لیکن بے رحم حارث کو رحم نہ آیا۔ ظالم نے کہا کہ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور دونوں ایک ساتھ لیٹ جاؤ۔ نبی کے تارے علی کے دلارے حسین کے پیارے، مسلم کے یتیم عقیل کے پوتے، محبت کے شاہکار، اہل بیت مصطفیٰ کی بہار ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر ایسے لیٹ گئے جیسے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوں۔ ابا جان سے ملاقات کا شوق، شہادت کا ذوق ہر غم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سینے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بازو گردنوں میں حمائل ہیں، سونے کے انداز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حارث کی تلوار اٹھتی ہے، چمکتی ہے اور دونوں یتیمانیں مسلم کے سر تن سے جدا کر دیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل بیت کے معصوم، محمد کے مظلوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین کی میٹھی نیند سو جاتے ہیں، دنیا کے دکھوں سے نجات ہو جاتی ہے، ابا جان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ظالم نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی، صابروں نے صبر کی انتہا کر دی۔ فرشتوں کی معصومیت کانپتی رہی، شیطان کی شقاوت مسکراتی رہی۔ جنت میں جاتے جاتے ننھے شہیدوں کی روحوں نے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں اور دانشوروں کو ایک پیغام دیا کہ موت کو سر پر دیکھ کر بھی بھائی کو بھائی سے محبت کا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اثار کرنا سیکھو اے دنیا والو، اثار ہی مقصود انسانیت ہے، جان تو دینا ہی پڑے گی، ایک دوسرے پر قربان ہونا سیکھو۔ شیطان حارث نے یتیموں کے دھڑوں کو نہر میں پھینک دیا۔ یہ وہی نہر فرات ہے جس کا پانی شہیدوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ارے اہل بیت مصطفیٰ اس نہر کا پانی کیسے پی سکتے تھے جس میں مسلم کے یتیموں کا خون ملا ہوا تھا؟ حارث نے سر اٹھائے اور تشت میں سجا کر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ تشت اس کے سامنے رکھ کر اوپر سے رومال اٹھا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور دل میں انعام ملنے کی خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابن زیاد نے شہزادوں کے سر دے کر پوچھا یہ کیا ہے؟ حضور یہ مسلم کے بچوں کے سر ہیں، بڑی مشکل سے پکڑے گئے ہیں۔ حارث نے خوش ہو کر کہا
ابن زیاد نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا تھا بچوں کے سر کاٹ کر لاؤ؟ ارے او احمق، مجھ سے یزید نے زندہ بچے مانگے ہیں، سر نہیں مانگے۔ حرام زادے، تم نے انہیں قتل کیوں کیا ہے؟ حارث کانپنے لگتا ہے، کانپتے کانپتے کہا کہ غلطی ہو گئی جناب، معاف کر دیجئے۔ ابن زیاد نے اور غصے میں آ کر کہا کہ یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی، جلاد لے جاؤ، اس کو چوراہے میں گاڑ کر اس پر خونخوار کتے چھوڑ دو، اور اس کی یہی سزا ہے۔ ابن زیاد کو بچوں کی شہادت کا غم نہیں تھا، اسے یزید کی طلبی کا ڈر تھا۔ جو کچھ بھی تھا یہ قدرت کا انتقام تھا، فطرت خاموش کا انتقام، معصوم بچوں کی معصوم روحوں کا انتقام۔ قاتل کو قتل ہونا ہی پڑتا ہے، ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ وصول کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ظالم کو ظلم کرنے کے لیے وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر گرفت قائم رہتی ہے، اس کے لیے قدرت کا شکنجہ تیار رہتا ہے۔ سر لینے کے بدلے میں سر دینا ہی پڑتا ہے۔ کسی کے ارمانوں کا خون کر کے اپنے ارمانوں کا لاشا اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ قضاء و قدر کا اصول ہے، یہ قدرت کا اٹل دستور ہے۔ اس کی گرفت سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قانون قدرت کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ دنیا کے بعد ابھی آخرت باقی ہے، جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ حارث کو کوفہ کے چوراہے میں سینے تک گاڑ دیا گیا اور اس پر دہی پھینک کر خونخوار کتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ خونخوار کتوں نے انسان نما کتے کے جسم کی ٹکا بوٹی کر دی۔ ظالم کو ظلم کی سزا مل گئی، فطرت خاموش کو سکون حاصل ہو گیا۔ قضاء و قدر نے اپنا انتقام لے لیا، یوم حساب ابھی باقی ہے۔ سامنے محترم، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو کوفہ سے خط لکھا تھا۔ تیز رو قاصد دن رات ایک کر کے 8 ذی الحجہ کو دربار امام علی مقام میں پہنچ گیا۔ آپ نے بھائی کا خط پڑھا، کوفہ کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اہل بیت کو نئے سفر پر تیاری کرنے کا حکم دیا۔ 8 ذی الحجہ کی صبح درخشاں طلوع ہوتی ہے۔ کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ سے آئے ہوئے فرزندان توحید منا کو جانے سے پہلے شہزادے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت کو جوک در جوک آ رہے ہیں، لیکن آپ کی کوفہ کی تیاری دیکھ کر حیران ہو کر زبان حال سے کہتے ہیں، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روئی۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ میں کیا ہوتا ہے، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو حج کی سعادت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ ملک ملک سے آئے ہوئے لوگ سفید احراموں کے ایک ہی جیسے لباس میں مساوات اسلامی کا کامل نمونہ بن کر حرم کے اندر اور باہر شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، غلاف کعبہ کو تھام کر فریاد پر فریاد ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کی گٹھلیاں ہاتھوں پر رکھے ہوئے رب کائنات کے حضور میں سر جھکائے کھڑے ہیں۔ عجیب میلہ لگا ہوا ہے۔ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں عورتوں اور مردوں کے اختلاط کی اسلام نے اجازت دے رکھی ہے، لیکن کیا مجال کسی کی آنکھ میں کجی بھی آئے؟ لوگ تو پہلے ہی اپنے اپنے گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہوتے ہیں،
फिर गुनाहों का तसव्वुर कहां। हरम के अंदर और बाहर एक मालाकुती हुस्न छा जाता है। कोई तवाफ कर रहा है, कोई हजर अस्वद को चूम रहा है, कोई मिजाबे रहमत को हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, कोई जमजम से प्यास बुझाकर दुआ मांग रहा है। हतीम में नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, मकाम इब्राहिम पर नमाजें पढ़ी जा रही हैं, सफा मरवा की दौड़ें लग रही हैं। हर तरफ नूर की चादर तनी है, रहमत इलाही जोश में है। ऐसा रिक्कत अंगेज समा है कि खुद ब खुद आंख में आंसू जारी हो जाते हैं। हज का मेला लगा हुआ है, लोग दूर दूर से मक्का मुअज़्ज़मा में आ रहे हैं, लेकिन प्यादा पा 25 हज करने वाले इमाम हुसैन आज नफली हज को छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर जा रहे हैं। अजीम तरीन मकसद के लिए हज से भी बड़ा मकसद, जभी तो इस मकसद पर हज को कुर्बान किया जा रहा है। जाहिर के हालात से भी आप पूरी तरह वाकिफ थे और बातिन के पर्दे में भी आपके सामने उठे हुए थे। आपके सामने यजीदियत का सैलाब था जिसे रोकना बेहद जरूरी था, और इस सैलाब को सिर्फ जवानाने अहले बैत के लाशों के टुकड़ों का ही बंद बांध कर रोका जा सकता था। हरम में खून गिराना इमाम नहीं चाहते थे कि हरम मोहतरम का एहतराम कायम रहे और मेरे होते हुए यहां खून रेजी न होने पाए। शहजादा कौनैन अलैहिस्सलाम का मकसद था कि हरम का तहफ्फुज हरम से दूर जाकर किया जाए। आपको मालूम था कि हरम में एक शख्स को मेंढे की तरह ज़िबह किया जाएगा। आप हरम की हुर्मत को बचाना चाहते थे, आप हरम की जमीन को छोड़ देना चाहते थे। आपके दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हरम की बुनियादों को इस्तवार किया, आप इन बुनियादों को मजबूत करना चाहते थे। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा थे इस्माइल। कूफियों ने कहा था कि हमारा कोई इमाम नहीं, हम बेइमाम हैं, हमारी दस्तगीरी कीजिए, हम यजीद को अपना खलीफा तस्लीम नहीं करते, हमें सहारा दीजिए। जिगर गोशा रसूल था, अली का जिगर पारा था, फातिमा का दुलारा था, कैसे सहारा न देता, क्यों फरियाद रसी न करता। आया था ये ख्याल भी दिल में, आया था कि 2 दिन रुक कर नफली हज अदा कर लूं, लेकिन नाना की आवाज कानों में रस घोल रही थी कि हुसैन उठो, नफली हज की फिक्र ना करो, तुम्हें हज अकबर अदा करना है। लोग 10 जिलहिजा को मिन्ना में बकरों और मेंढों को कुर्बान करके तुम्हारे दादा इस्माइल की याद को ताजा करेंगे, लेकिन तुम 10 मुहर्रम को अपने बेटों की कुर्बानियां पेश करोगे, अपने भाइयों की कुर्बानियां दोगे, अपने भतीजों की कुर्बानियां दोगे, और फिर तुम कुर्बान होकर तकमीले ज़िब्ह अजीम करोगे। हुसैन, तुम्हारे दादा इस्माइल की कुर्बानियों का असर है कि अब तक लोग करोड़ों जानवरों को कुर्बान कर चुके हैं, और यह सिलसिला ता क़याम क़यामत जारी रहेगा। तुम्हारे दादा इस्माइल की जगह जानवर कुर्बान हुआ था, लोग जानवरों को ज़िबा करके उनकी याद मनाते हैं, लेकिन प्यारे हुसैन, तुम्हारी जगह मेंढा कुर्बान नहीं होगा। तुम तो उन मुकद्दस इंसानों की कुर्बानियां पेश करोगे जिनमें कुदसी सिफात होंगी, जिनके चेहरों पर मलाकुती हुस्न होगा, जिनके खून के हर कतरे से सदाए अल्लाह अकबर बुलंद होती होगी, जिनके दिलों में ईमान की हरारत और जिनके सीनों में शमाए सदाकत फरोजा होगी। फिर तुम्हारी इन कुर्बानियों का असर लामुतनाही हो जाएगा, सरमदी और अबदी हो जाएगा, और लोग तुम्हारी इन कुर्बानियों की याद बकरों और मेंढों को कुर्बान करने की बजाय अपनी जानें पेश करके मनाएंगे। माएं अपने बेटों की शहादत पर फख्र करेंगी, बाप अपना सरमाया हयात लुटते हुए देखकर खुश होंगे, अहले वफा शहीद होकर तुम्हारे परचम तले जमा होने के लिए बेकरार हो जाएंगे। कयामत तक हर दौर में नाराए हुसैनियत बुलंद होता रहेगा,
اہل حق اپنی جانیں قربان کر کے تمہیں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. ان کا خون تمہارے خون کی سلامی کے لیے مچل جائے گا اور تمہارا لہو ان کے لہو میں حرارت ایمانی بھر دے گا. ان کے خون کے ہر قطرے میں بوئے وفا رچ بس جائے گی. انہیں حق و صداقت کی سربلندیوں سے آگاہی حاصل ہو جائے گی اور سب تیرے طیب و طاہر اور مقدس خون کا اثر ہوگا. اٹھو میرے حسین، بکروں اور مینڈوں کی قربانیوں کی بجائے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں پیش کرو. اکبر و اصغر کی قربانیاں پیش کرو، قاسم و عباس کی قربانیاں پیش کرو، اون و محمد کی قربانی پیش کرو، اپنے وفا پرور ساتھیوں کی قربانیاں پیش کرو. سامعین، احکام سفر اس شہنشاہ کی طرف سے صادر ہو چکے ہیں جس کا ہر حکم خداوندی ہے. پھر دوسروں کے مشورے پر کس طرح سے عمل کیا جا سکتا تھا؟ آج عقل عیار حسین علیہ السلام کی شہادت میں نقائص تلاش کرتی ہے اور سبط پیمبر علیہ السلام کے اس پر مقصد اور عظیم سفر میں خامیاں نکالتی ہے اور نواسہ رسول علیہ السلام کو مشورے دیتی ہے کہ انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. معاذ اللہ. حقیقت یہ ہے کہ ظلم و استبداد کا مقابلہ امام علی مقام کو حجرہ فاطمہ سے باہر آ کر ہی کرنا تھا. امام علی مقام علیہ السلام بالکل تیار کھڑے ہیں. محبان کرام جوق در جوق چلے آ رہے ہیں. سبھی لوگ انتہائی بے بسی کے عالم میں شہزادہ کونین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں. آنکھوں سے اشک جاری ہیں، دل حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے ہیں. دلوں کی دنیا بھی عجیب ہے. کسی سے گہرا ربط و تعلق ہو تو اس کے متعلق یہ سب کچھ بتا دیتی ہیں. اہل بیت، اہل محبت کے دل شہادت دے رہے تھے کہ شہزادہ بطول نواسہ رسول علیہ السلام کی آخری زیارت ہے، اور متعدد حضرات دل کی یہ بات زبان پر بھی لے آئے اور یوں فریاد کرتے ہیں. عرض کی سب نے کہ شہزادہ حیدر نہ جا، اے حسین ابن علی سبط پیمبر نہ جا. صدمے پہنچے وہاں حیدر کو حسن کو کیا کیا، جانا کوفے کا تو ہرگز نہیں بہتر نہ جا. روئے انور ہے تیرا آئینہ اندھے ہیں وہ، لے کے اندھوں میں یہ آئینہ سکندر نہ جا. سنگ باراں سے بجا جامع بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر نہ جا. گلے شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنین پھول ہے تو اور کانٹوں کے اندر نہ جا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں، پیشانی انور کو بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے مملکت حق و صداقت کے تاجدار، اے نوجوانان جنت کے سردار، اے شہیدان محبت کے قافلہ سالار، میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، حالانکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ آپ تشریف نہ لے جائیں. ابو واقد نے منت سماجت کی، عمر بن عبد الرحمن نے روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رو رو کر فریاد کی کہ شہزادہ رسول ابھی آپ نہ جائیں، کچھ دن مزید انتظار فرمائیں. مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر نہیں بلکہ یزید نے ابن زیاد کو وہاں بھیج دیا ہے. وہ بڑا شقی اور بدبخت انسان ہے. آپ چند روز تأمل فرمائیں، اگر کوفہ کے لوگ ابن زیاد کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ضرور تشریف لے جائیں. اگر آپ کو ضرور ہی جانا ہے تو آپ یمن کے راستے تشریف لے جائیں. آپ یمن تشریف لے جائیں، وہاں کے لوگ بھی آپ کے غلام ہیں. امام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آپ میرے سچے ہمدرد ہیں، آپ کی ہر بات دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے. میں آپ کی نصیحت اور شفقت کا شکر گزار ہوں، لیکن میں تو عزم صمیم کر چکا ہوں.
میں کس طرح رک سکتا ہوں؟ حسین کا مصمم ارادہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ غیر متزلزل کلمات سنی تو رو کر عرض کی، اے شہزادہ رسول، اگر آپ کا جانا اتنا ہی ضروری ہے تو بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں، اہل بیت کو مکہ معظمہ میں چھوڑ جائیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا۔ آپ کیسے منظور فرماتے؟ ان سب کا جانا تو اتنا ہی ضروری تھا جس قدر آپ کا جانا۔ آپ نے اپنے سچے بہی خواہوں اور سچے ہمدردوں سے فرمایا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، مگر اب رک جانا امر محال ہے۔ مشیت خداوندی یہی ہے کہ میں مکہ معظمہ کو چھوڑ دوں، مجھے جانے دو، مجھے میرا فرض پکار رہا ہے۔ اے میرے غم گسارو، مہربانو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے، باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو، منا کے فرض کی جا کر مجھے تکمیل کرنے دو۔ یہ دنیا کچھ نہیں، ایک صورت موہوم ہے سب کچھ، مجھے تم کیا بتاتے ہو، مجھے معلوم ہے سب کچھ۔ آپ کے ارشادات عالیہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ صدائے الفراق اٹھی، محبان اہل بیت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ صدائے سروش آئی کہ اے مکہ والو، اے دور دراز سے آنے والے حاجیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند کی آخری زیارت کر لو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کا آخری دیدار کر لو۔ آج کے بعد اس پیکر نور اور شبیہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکو گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حرم محترم کی طرف نگاہیں اٹھا کر فرمایا، اے جلوہ گاہ رب جلیل، اے تصویر ذوق ذبیح و خلیل، حسین تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ تیری حرمت کی حفاظت فرمائے۔ تیرا وجود خطاکاروں اور گنہگاروں کے لیے چشمہ رحمت ہے، تو سراپا برکت ہی برکت ہے، تیری زیارت سے گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تیری حرمت کو بچانے کے لیے نانا جان تجھے چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، آج تیری حرمت کو بچانے کے لیے حسین کربلا کو جا رہا ہے۔ اے کعبہ کی دیواروں، تم سلامت رہو، اور خوش نصیب تم سے چمٹ چمٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ حجر اسود تم بھی سلامت رہو، تمہیں بھی میرے نانا نے چوما ہے، تم بھی خوش نصیب ہو، تمہیں لوگ قیامت تک چومتے رہیں گے۔ میری طرف دیکھو، میں بوسہ گاہ رسول ہوں، لیکن تمہیں چومنے والوں میں سے ہی کچھ لوگ میری گردن پر تلوار چلائیں گے۔ یہ اپنا اپنا مقام ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی رقت انگیز گفتگو سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لرزہ آ جاتا ہے۔ فضاؤں میں یکا یک ایک درد افزا صدا گونجی، ہوئی گم مرکز اسلام سے اسلام کی پونجی۔ چلے ہیں کربلا کو کربلا کے کعبہ کے والی، چلے ہیں کربلا کو کربلا کے کعبہ کے والی۔ خدا کا گھر نبی زادوں سے گویا ہو گیا خالی، درو دیوار کعبہ نے لباس ماتمی پہنا، عروس گل نے پھولوں کا اتارا جسم سے گہنا، جگر پر فرتے غم سے سنگ اسود نے رکھا پتھر، صفا مروہ کو چکر آ گیا کھانے لگی چکر، بنی شکل حتیم دل شکستہ صورت ماتم، بشکل چشم نم تھا اشک افشاں چشمہ زمزم، مثال اشک غم دریا بہرے میزاب رحمت سے، ہر ایک سجدے نے سر ٹکرایا محراب عبادت سے، خدا کی راہ میں گھر سے خدا کا مہمان نکلا، شہیدان محبت کا امیر کارواں نکلا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع اطراف و جوانب میں تیزی سے پھیل گئی۔
حضرت محمد بن حنفیہ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ اس وقت تشت میں وضو فرما رہے تھے۔ فرط غم سے بےتاب ہو کر رونے لگے، وضو کرنا بھی یاد نہ رہا اور اس قدر روئے کہ وہ تشت آپ کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ آپ روتے رہے اور آنکھیں وضو کرتی رہیں۔ سامن، اس دوران جب آپ مکہ معظمہ میں موجود تھے، امام علی مقام، اس دوران میں مدینہ منورہ سے ایک قافلہ آیا۔ قافلے کے ساتھ 2 بچے تھے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر وہ قافلے سے الگ ہو گئے اور سیدھے امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بچے سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑے حضرت اون اور حضرت محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ مامو جان کے حضور حاضر ہو کر ادب سے سلام عرض کیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے انتہائی شفقت اور محبت فرماتے ہوئے بھانجوں کو سینے سے لگا لیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ بچوں نے عرض کیا کہ آپ کے نام اپنے والد گرامی کا خط لے کر آئے ہیں، اور پھر انتہائی ادب سے خط پیش کر دیا۔ آپ نے خط کھولتے ہوئے پوچھا، کہو سغرا کی طبیعت کیسی ہے؟ ہمیں یاد تو بہت کرتی ہوگی۔ حضرت اون نے بتایا کہ جناب سغرا اب بیماری سے تو بالکل صحت یاب ہو چکی ہیں، لیکن آپ سب کو اس شدت سے یاد کرتی ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دن رات آپ ہی کی گفتگو کرتی ہیں، کبھی بھائی جان علی اکبر کی باتیں، کبھی ننھے علی اصغر کی باتیں، کبھی اپنی امی کی باتیں اور کبھی ہماری امی کی باتیں۔ آپ کا ذکر تو بار بار کرتی ہیں۔ ہم جب مکہ معظمہ کو آنے لگے تو ہمارے گلے لگ کر روتی رہیں۔ آپ کو بہت بہت سلام کہتی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہمارا سلام بھول نہ جانا بھائی۔ علی اکبر کے نام پیغام دیا تھا کہ آپ کا وعدہ کدھر گیا؟ اب مجھے لینے آؤ گے تو سغرا کی قبر سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے نام رو رو کر پیغام دے رہی تھی، میرے بابا جان، میرے حصے کا پیار بھی سکینہ ہی سے کر لینا، میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ پھر کہتی تھی کہ میں سکینہ سے جلتی نہیں، وہ تو میری جان ہے، اسے بہت بہت سلام کہنا۔ ننے علی اصغر کو میری طرف سے گود میں لے کر سینے سے چمٹا چمٹا کر پیار کرنا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے سرد آ بھری اور خط پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، من جانب عبداللہ بن جعفر بنام نواسہ رسول امام حسین، بعد از حمد و صلات آپ اور تمام اہل بیت رسول کو سلام قبول ہو۔ اما بعد، معروض ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے کوفہ جانے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس عزم اور ارادہ کو ملتوی فرمائیں، کیونکہ یہ مصیبت اور بلاؤں کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت آپ ہی ممبئی ہدایت اور اہل بیت ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ میں نے عامل مدینہ سعید بن عمرو بن العاص سے آپ کے لیے امان حاصل کر لی ہے۔ میں جلد از جلد اس سے تحریری امان نامہ حاصل کر لوں گا، اس لیے آپ میرا انتظار کریں، بہت جلد حاضر خدمت ہو رہا ہوں، والسلام۔ امام علی مقام نے خط بند کیا، مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دل ہی دل میں نانا جان اور والدہ ماجدہ کے حضور میں سلام عرض کیا۔ سغرا کی یاد میں اٹھنے والے طوفان کو دبا دیا۔ وہیں پر سے ہی قبرستان جنت المعلی کی طرف منہ کر کے بابا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا، دادا ابو طالب کو بھی سلام کہا، اور پھر نانی محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام اے راحت جان رسول، السلام اے مادر زہرا بطول، السلام اے زاد رازدار مصطفیٰ، الوداع اے غم گسار مصطفیٰ، السلام اے ملکہ ملک جنا، الوداع اے حرم شاہ مرسلہ۔ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بنی محبوبہ محبوب خدا طیبہ طاہرہ مقدسہ
मुआज़्ज़मा मोहतरमा मुकर्रमा सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजूर में अलवदाई सलाम अर्ज करने के बाद इमाम अली मकाम आगाज सफर फरमा देते हैं। शहीदान वफा का इमाम हक व सदाकत के काफिले का अमीर जानी पहचानी मंजिल की तरफ जा रहा है। रास्ते में एक शख्स मिला। उसने अर्ज किया कि मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं, आप लौट जाइए, कूफियों पर भरोसा न कीजिए। इमाम अली मकाम ने शफकत से उसकी तरफ देखकर फरमाया कि जो कुछ तुम कहते हो हम भी जानते हैं, लेकिन खुदा के हुक्म के खिलाफ नहीं किया जा सकता। अरब का मशहूर शायर फरजोक हज के लिए आ रहा था। अहले बैत के काफिले को देखकर रुक गया। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के कदमों को चूम कर अर्ज किया, शहजादा आलम, काश आप कूफियों पर भरोसा न करते। हुजूर वाला वो बड़े बेवफा हैं, उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें हुकूमत यजीद के साथ हैं। आपने फरमाया, फरजोक तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरे मकासद बहुत बुलंद हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर खत को लिखकर खुद भी उस ख्याल से मदीना से आ गए कि शायद इमाम खत को लायक तवज्जो न समझें। रास्ते में ही आपकी मक्का से रवानगी की खबर आ गई। रास्ता बदलकर आप तक पहुंच गए। आपकी बड़ी मिन्नत समाजत की कि आप वापस मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले चलें। वहां चलकर हाकिम मक्का से तहरीरी अमाननामा हासिल करके आपको दे दूंगा। आपने फरमाया, भाईजान, आपके मुखलिसाना मशवरों का निहायत मशकूर हूं, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे नाना जान ने ख्वाब में एक हुक्म दिया है, मैं उसे हर सूरत में पूरा करूंगा, खा उसका नतीजा मेरे हक में निकले या मेरे खिलाफ जाए। मायूस होकर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों और मोहम्मद को आपके साथ रहने का हुक्म देकर वापस आ गए। करबला के मुसाफिर जा रहे हैं। इमाम अली मकाम का नाना जान से मुकम्मल राबता है। गुंबद खिजरा के मकीन नवासे की हर मकाम पर रहनुमाई फरमा रहे हैं। काफिला आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। हाकिम मक्का सईद बिन उमर बिन अल आस ने अगरचे मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश के दौरान इमाम अली मकाम से कोई तारुज़ नहीं किया था, यानी कोई इतराज नहीं किया था, लेकिन आपके रवाना होते ही उसने हर तरफ से नाकाबंदी कर दी। यजीद का भी यही हुक्म था कि इब्ने अली को कूफा जाने से हर कीमत पर रोका जाए। एक रिवायत के मुताबिक हाकिम मक्का सईद ने अपने भाई की कमान में चंद दस्ते सिपाहियों के भी रवाना किए, जिन्होंने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को सफर जारी रखने से मना किया और धमकी भी दी। जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने इनकार फरमाया तो उन्होंने तलवारें निकाल ली, लेकिन करबला मुअल्ला में पहुंचने से आपको कौन रोक सकता था। शहसवारान हुसैन की तलवारें चमकी तो वो लोग जल्दी शिकस्त उठाकर भाग गए। दूसरी तरफ इब्ने ज़ियाद ने भी तमाम शाहराहों पर नाकाबंदी करवा रखी थी। उसने कूफा से कादसिया और कादसिया से खफान और खफान से कतकताना और वहां से कोहे लाला तक घोड़सवार दस्ते मुतय्यन कर रखे थे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के सामने तो रास्ते का दूसरा नक्शा था जो नाना हजूर ने ख्वाबों में दिखा रखा था। आप रास्तों को बदल बदल कर चलते रहे। ज़हीर बिन कैन बिजली हज करके वापस आ रहे थे। चूंकि इनके काफिला में बच्चे नहीं थे, सिर्फ चंद औरतें थीं, इसलिए उनका काफिला इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम से 4 रोज बाद मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना होकर भी आप तक पहुंच गया। वो हजरत अली करमुल वजह करीम से सियासी तौर पर कुछ कदूरत रखते थे, इसलिए जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के काफिला को आ मिले, सारा दिन तो वो इनके साथ सफर जारी रखते, रात को जरा दूर अपने खैमे लगा लेते। एक रात इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पैगाम भेजा कि हमें आकर मिलो। आए तो सही, लेकिन जैसे किसी ने जबरदस्ती धकेल कर भेजा हो। बड़ी बेजारी और कराहत के साथ हाजिर दरबार हुए। शहजादा मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने खुसूसी निगाहों से देखा और ना जाने क्या बात कही कि ज़हीर सब कुछ भूल कर दिल दे बैठे। शमशीर निगाह हुसैन दिल पर चल गई थी।
قدم چوم کر اجازت حاصل کر کے اپنے ساتھیوں میں آ کر فرمایا، میں تو نواسہ رسول کے پاس جا رہا ہوں، اب وہیں رہوں گا، اگر کوئی میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آ جائے، ورنہ تمہیں جانے کا پورا پورا حق ہے۔ میں اب امام حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک شہر منجز پر ہم نے جہاد کیا، شہر فتح ہو گیا اور ہمیں بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا۔ ہم بڑی خوشی سے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ہم کو مخاطب کر کے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اگر تم جگر گوشہ بطول امام حسین کو اس حال میں پاؤ کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر اس مال غنیمت سے زیادہ خوش ہونا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ زہیر بن قیس کی بیوی نے طلاق نہ لی تھی، بلکہ اولاد فاطمہ کی کنیز بن کر ساتھ رہی تھی، تاکہ یہ نگاہ شبیری کا تصرف تھا، یہ حسین علیہ السلام کی توجہ کا کمال تھا کہ اپنے والد گرامی مولا کائنات علیہ السلام سے قدرت رکھنے والے کا دل اس طرح جیت لیا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی محبت کو بھی قربان کر کے آپ کے ساتھ ہو لیا۔ زہیر بن قیس نے امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں دین اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، تو ان کی شہادت کا واقعہ اگلے پروگرام میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت قیس بن مسہر کو امام مسلم کے نام ایک خط دے کر روانہ کر دیا کہ تم تیز چلتے ہوئے ہماری آمد کی اطلاع کوفہ میں کر دو۔ قاصد خوش و خرم امام علی مقام علیہ السلام کے قدم چوم کر سواری دوڑاتا ہوا سفر کو قطع کرتا ہوا جب قادسیہ پہنچا تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ سامعین، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یزید اور ابن زیاد نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا رکھا ہو۔ بہرحال قاصد حسین کو گرفتار کر کے ابن زیاد لانتی کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے امام علی مقام علیہ السلام کا خط قاصد سے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا، اور پھر قاصد امام حضرت قیس بن مسہر کو مخاطب کر کے کہا کہ حسین کوفہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ کوفہ میں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قبرستان بنے گا۔ قیس بن مسہر بولا، ابن زیاد، تمہیں نواسہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے۔ ابن زیاد بولا، خاموش رہو، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو مکان کی چھت پر چڑھ کر حکومت کے باغی حسین کو اس قدر سب و شتم کرو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب تم کبھی اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ قیس بن مسہر نے جب اس کی بکواس سنی تو غصہ سے کانپنے لگا، لیکن ضبط کیا اور چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر جا کر پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش و فضیلت بیان کی، اور پھر فرمایا، اے کوفہ کے لوگو، امام حسین علیہ السلام اس وقت تمام جہانوں سے افضل ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی تقدس مآب صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ان کو خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار فرمایا ہے، اپنی خوشبو فرمایا ہے، آسمانوں کا گوشوارہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ حسین تمہارے امام مولا علی کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کا ساتھ دو، ان کی بیعت کرو اور ان کو اپنا امام بناؤ۔ میں ان کا قاصد ہوں، اور میں ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ اور یزید خدا رسول کے باغی ہیں۔ ابن زیاد نے چھت پر چڑھایا تھا کہ یہ حسین کو گالیاں دے گا، لیکن وہ خاندان نبوت کا شیدائی اور شمع اہل بیت کا پروانہ الٹا اسی پر برس پڑا۔ یہی تو مقصد حسین تھا کہ جابر حاکم کے سامنے علل اعلان کلمہ حق کہہ دو، سر جاتا ہے تو جائے مگر سچائی کہنا نہ جائے۔ حبدار حسین کے یہ جملے سن کر ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔
सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे छत से गिरा दो। कूफी देखते रहे मगर उनके सीनों में हरारत पैदा न हो सकी। जनाब कैस बिन मसर ने सिपाहियों को अपनी तरफ आते देखा तो मक्का मुअज़्ज़मा के रास्ते पर नजर जमाकर अर्ज किया कि ए शहजादा कौनैन, ए जिगर गोशा रसूल, ए जिगर पारा बतूल, ए इमाम बरहक इमाम हुसैन, आपकी मोहब्बत और आपकी तरबियत का तकाजा यही था जिसे मैंने पूरा कर दिया। मैंने आपके नस्ब-उल-ऐन को सामने रखते हुए कलमा हक कह दिया है जिसके सिला में कत्ल किया जा रहा हूं। मेरे आका गुलाम की ये कुर्बानी कबूल हो। मुझे ये सजा आपसे मोहब्बत करने के जुर्म में मिल रही है। आप भी तवज्जो फरमाकर अपने दीवाने का अंदाज़े मोहब्बत मुलाहिजा फरमाए। इब्न ज़ियाद जल्लाद के सिपाही आते हैं और परवाना शमा हुसैनियों को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। नीचे अरूसा शहादत बाहें फैलाए खड़ी थी। आप गिरे और हयात अब्दी के मालिक बन गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का काफिला मकाम सालबा पर पहुंच जाता है। मोहम्मद बिन अशस कोतवाल कूफा ने हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। उसका भेजा हुआ आदमी कूफा के हालात बताने के लिए इमाम आली मकाम के दरबार में हाजिर हुआ और कूफा में होने वाले तमाम हालात पेश कर दिए। इमाम आली मकाम ने हजरत हानी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की जान का खबर सुनी तो बेसाख्ता आंखों में आंसू आ गए। आपने तमाम साथियों को बुलाया और तमाम हालात से आगाह किया। साथियों ने सुना तो तड़प कर रह गए। इमाम मुस्लिम के साहबजादों की मौत की खबर ने सीनों पर छुरियां चला दी। हर फर्द गमो अंदोह की तस्वीर बन गया। इमाम ने हमराइयों को फरमाया कि आप लोगों ने कूफा के हालात सुन लिए। वहां हमारा इस्तकबाल तलवारों से नहीं, हमारा इस्तकबाल तलवारों से होगा। मरहबा के नारों की बजाय तीरों की बारिश की जाएगी। अगर आप लोग वापस जाना चाहें तो हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। कुछ लोग अभी कुछ सोच ही रहे थे कि हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी भाई मोहम्मद बिन अकील और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अकील ने बैक ज़बान अर्ज किया कि हम हरगिज वापस नहीं जाएंगे बल्कि और तेजी से बढ़ते रहेंगे। या इमाम, हम अपने शहीद भाई और भतीजों का इंतकाम जरूर लेंगे, खा हमें खुद कुर्बान होना पड़े। इमामी आली मकाम ने दूसरे साथियों की तरफ देखा। सब ने इस हक में इजहार रजामंदी किया। यह मशवरा इमाम आली मकाम ने अपने खानदान के अफराद से किया था। आपने आइंदा पेश आने वाले हादसात की निशानदाही करते हुए फरमाया, आप सब लोग फिर एक बार सोच लें, अंजाम को सामने रखकर फैसला करें। लेकिन खानदान अहले बैत के तमाम अफराद ने यही फैसला दिया कि हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाम हर कीमत पर लिया जाएगा। कुदरत को हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से जो खास काम लेना था, उसके लिए जरूरी था कि आपका दामन कहीं भी दागदार ना हो। आपको मौका दिया गया कि साथियों की मुकम्मल रजामंदी हासिल कर लें। सामने इस दर्दनाक खबर को औरतों से कब तक छुपाया जा सकता था। आप खैमों के अंदर तशरीफ ले गए तो सामने हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी पर नजर पड़ी। बच्ची को देखते ही जज्बा रहम से आपका दिल भर आया। ये बच्ची दोनों साहबजादों से बड़ी थी। आप आगे बढ़े और बच्ची के सर पर दस्ते शफकत रख दिया और साथ ही आप जारो कतार रोने लगे। बच्ची हैरान हो गई, सरापा इल्तिजा बनकर अर्ज की, बाबा जान क्या बात है? इससे पहले तो आपने मुझे देखकर ऐसा नहीं किया। खैर तो है बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे अब्बा जान तो ठीक हैं,
میرے بھائی محمد اور ابراہیم تو خیریت سے ہیں۔ معصوم بچی کا سوال تھا یا درد کی تلوار؟ امام علی مقام علیہ السلام کا دل چر گیا۔ کیا جواب دیتے اس یتیم و بے نوا کو کہ جس کی ماں پہلے ہی وفات پا چکی ہے؟ اب باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دو چھوٹے چھوٹے ماں جائے بھائی تھے، وہ بھی بچھڑ گئے۔ کس دل سے امام علی مقام یہ خبر سناتے؟ آپ روتے رہے، بچی نے بھی آپ کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ باقی سید زادیاں بھی جمع ہو گئیں۔ حیرانی کی تصویر بن کر سب نے پوچھا، حضور خیریت تو ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ امام علی مقام نے آنسوں سے لبریز آنکھوں کو اوپر اٹھایا اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے حضرت مسلم اور ان کے شہزادوں کی دردناک شہادت کی خبر سنائی۔ یہ خبر تھی یا بجلی جو دلوں پر گری اور سب کو تڑپا کر رکھ دیا؟ پھر کون کم روتا؟ آنسوؤں کے دھارے بہہ رہے ہیں، خیموں میں کوہرام مچ گیا، کسی کو تسلی دینے کا ہوش بھی نہیں تھا، سب روئے جا رہے تھے۔ امام علی مقام نے جی کرا کر کے فرمایا کہ صبر کرو اے ناموس محمد، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، خدا جانے ابھی تمہیں کیا کیا مصیبتیں دیکھنا ہے۔ کوفے والے بدل چکے ہیں، اس لیے تم سب میرے امتحان میں شریک ہونے کے لیے دلوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، ہم بھی بھائی مسلم سے جلد ملاقات کرنے والے ہیں، صبر کرو اہل بیت، صبر کرو۔ یہ نصیحت کر کے آپ روتے ہوئے دل کے ساتھ خیموں سے باہر تشریف لے آئے اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو حج کی واپسی کے بعد آپ سے ملتے رہے تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اب کوفہ میں ہمارا استقبال تلواروں سے ہوگا، میرے چچا زاد بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، میرے ساتھ رہنا ہے تو مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی، دکھ جھیلنا پڑیں گے، بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے گی اور جانیں بھی دینا پڑیں گی۔ بدوؤں کے قافلے تو اس لیے امام کے ساتھ چل رہے تھے کہ کوفہ میں شاندار استقبال ہوگا، وسیع پیمانے پر دعوتیں ہوں گی۔ اب امام علیہ السلام کی تقریر سے کوفہ کے حالات کا پتہ چلا تو جان کے لالے پڑ گئے، خاموشی سے اٹھے، خیمے اکھاڑے اور اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے اور یوں بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ بس امام علی مقام علیہ السلام کے وہی ساتھی رہ گئے جو مکہ معظمہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ یا ظہیر بن قیس بجلی تھے، یہ لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی جانوں سے امام علیہ السلام کا حکم زیادہ قیمتی تھا۔ آج کی شب نہایت بے قراری سے گزری۔ حضرت مسلم اور اس کے شہزادوں کی موت نے بڑا گہرا اثر کیا تھا۔ اب تصورات کی دنیا میں انقلاب عظیم آ چکا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام تو پہلے ہی جانتے تھے، اب ہر شخص نئے انداز سے سوچ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ رسول کا قافلہ نور آگے بڑھتا ہے، دوپہر کے وقت موضع شراف سے کچھ دور آگے نکل جاتے ہیں۔ سامنے کی طرف دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ کھجوروں کے درخت نظر آتے ہیں، وہاں سائے میں تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ قبیلہ بنی اسد کے دو شخصوں نے بتایا کہ اس مقام پر کھجور کا کوئی درخت نہیں، ممکن ہے کچھ سوار ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں بھی سوار ہی معلوم ہوتے ہیں، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ معلوم ہے جو پشت پر ہو جس سے فائدہ اٹھا کر ہم ان سے مقابلہ کر سکیں؟ انہوں نے عرض کی کوہ ذو حشم ہے، اگر آپ جلدی کریں اور ان سواروں سے پہلے اس پر قبضہ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ شہزادہ کونین علیہ السلام نے سواریوں کو تیز کر دیا اور کوہ ذو حشم کے دامن میں قافلہ اتار دیا۔ اب ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی آپ کے قبضہ میں تھا اور جنگی اعتبار سے بھی آپ کا مورچہ مضبوط تھا۔ چند گھڑیوں کے بعد
آپ کے سامنے 1000 سپاہیوں کی فوج ڈیرا ڈال رہی تھی۔ اس فوج کا سپہ سالار حر تھا۔ وہ اکیلا آگے بڑھا اور امام علی مقام علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ حر حاضر ہوا اور قدم بوسی کر کے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ حر بن یزید ریاحی۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ پوچھا کس نے بھیجا؟ عرض کیا ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے آؤں۔ نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ پانی کے چشمہ پر امام علی مقام کا قبضہ تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اپنے دشمنوں کو چشمے کے قریب نہ بھٹکنے دیتا، مگر یہ ساقی کوثر کا شہزادہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، چشمہ سے خود بھی پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، وضو کر کے نماز کی تیاری کرو۔ دونوں جانب کے لوگوں نے وضو کیے۔ شہزادہ کونین کے شہزادے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نے اذان کہی، نماز کی تیاری ہونے لگی۔ امام علی مقام نے حر سے مخاطب کر کے فرمایا اپنے ساتھیوں کے امام تم بنو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ حر نے عرض کی یا امام، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ آپ پیشوائے عالم ہیں اور امام جہان ہیں، امام برحق کے ہوتے ہوئے میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ امام علی مقام کی اقتداء میں حر اور اس کے ساتھیوں سارے لشکر نے نماز ادا کی۔ بعد از نماز امام علی مقام علیہ السلام نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، خدا تعالیٰ سے ڈرو۔ تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ اگر تم ہمارا حق پہچانو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی اسی میں ہے کہ تم اہل بیت رسول کو ان ظالموں کے مقابلہ میں اول الامر کے زیادہ مستحق سمجھو۔ اگر یہ سعادت تمہارے نصیب میں نہیں اور تم یزید کے مقابلہ میں ہمیں ناپسند کرتے ہو تو ہمیں واپس جانے دو، اس لیے کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ تمہارے بلانے پر آئے ہیں۔ تم نے ہمیں خطوں پر خط لکھے ہیں کہ ہم بے امام ہیں، ہماری دستگیری کیجیے۔ حر نے عرض کی مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی خط لکھا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ساتھیوں کو خط لانے والا عقبہ بن سمعان تھا، ان کو فرمایا کہ کوفیوں کے خط لاؤ۔ پھر 2 خرجیاں خطوط سے بھری ہوئی الٹ دی گئیں، خطوط کا ڈھیر لگ گیا۔ حر کی آنکھیں ایک لمحہ کے لیے ندامت سے جھک گئیں۔ یہ ندامت کوفہ والوں کی طرف سے تھی، ورنہ حر نے تو امام کو کوئی خط لکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی کسی خط پر اس کے دستخط موجود تھے۔ البتہ اس لشکر میں چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے خطوط پر دستخط کیے تھے، وہ اپنی اپنی جگہ پر شرم سے گردنیں نیچے کیے ہوئے تھے۔ حر نے چند لمحے حیران رہنے کے بعد کہا کہ ان خطوط کی ذمہ داری مجھ پر ہرگز عائد نہیں ہوتی۔ مجھے جو حکومت کی طرف سے کہا گیا وہ کرنے پر میں مجبور ہوں۔ مجھے ہر قیمت پر آپ کو حراست میں لے کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا حر تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور، ہم ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تیاری کرو، ہم واپس چلتے ہیں۔ حر نے کہا کہ میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے عرض کی یا امام سنیے، اگر یہ جملہ مجھے عرب میں کوئی دوسرا کہتا، خواہ وہ کوئی بھی ہوتا، تو میں جواباً ضرور کہتا، مگر خدا کی قسم آپ تو اس عظیم اور بزرگ ماں کے بیٹے ہیں کہ جن کا نام پاک تو میں ایسے مقام پر لے ہی نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ عرض کی کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔
امام نے فرمایا خدا کی قسم تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا. حر نے کہا خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے حر کی یہ دوسری قسم دوسری طرح پوری کر دی اور امام علی مقام علیہ السلام کا دامن آخری سانس تک نہ چھوڑ سکا. قسم تو کھا لی مگر فوراً ہی ذہن کروٹ لے گیا، دماغ روشن ہو گیا، دل میں محبت اہل بیت کی شمع روشن ہو گئیں. عشق مصطفیٰ نے سینے میں انگڑائی لی تو دنیا ہی بدل گئی. چند لمحے کچھ سوچا، پھر سراپا التجا بن کر گزارش کی، اے شہزادہ رسول، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اگر آپ اتفاق فرما لیں تو آپ کا کرم ہوگا. امام نے پوچھا بتاؤ. حر نے کہا کہ جب تک دن ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ ابن زیاد کے جاسوس جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. جب رات ہو تو میرے لشکر سے ذرا ہٹ کر اپنے خیمے لگا لیں، اور پھر جب سپاہی سو جائیں تو آپ اپنے قافلوں کو جس طرح آپ کا جی چاہے لے جائیں. میرے لیے بہانہ بن جائے گا کہ پاک دامنوں کی وجہ سے خیمے الگ لگائے گئے تھے. امام علی مقام علیہ السلام نے یہ تجویز منظور کر لی اور حر کے لشکر کو یہ خطبہ دیا، اے لوگو، جب تم کسی حاکم کو دیکھو جو ظلم کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے، خدا تعالیٰ کے وعدوں سے انحراف کرتا ہے اور کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے اور مخلوق و خدا پر فسق و فجور کی حکومت کرتا ہے، تو ایسے حاکم سے قول و فعل کے ساتھ مخالفت کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خدا تمہیں اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا. دیکھو یہ لوگ شیطان کی پیروی اور رحمان سے سرکشی کرتے ہیں. ان کا فتنہ و فساد اظہر من الشمس ہے. اللہ کی متعین حدود کو توڑا جا رہا ہے، مال غنیمت پر ناجائز تصرف کیا جا رہا ہے، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے. میں ان کی سرکشی اور فسق و فجور کو حق و صداقت اور عدل و انصاف میں تبدیل کر دینے کا زیادہ حقدار ہوں. تمہارے بھیجے ہوئے خطوط اور قاصد میرے پاس مسلسل پہنچتے رہے. تم نے قسمیں اٹھا اٹھا کر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بے وفائی نہیں کرو گے اور میری بیعت پر قائم رہو گے. اگر تم اپنے عہد کی پابندی کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ میں حسین ابن حیدر کرار ہوں، فاطمہ بنت رسول کا بیٹا ہوں، رسول خدا کا نواسا ہوں. مجھے اپنا نمونہ بناؤ اور مجھ سے گردن نہ موڑو. اگر تم اپنا عہد توڑ کر اپنی گردن سے بیعت کا کلادہ نکال پھینکو تو یہ بھی تم سے بعید نہیں، کیونکہ تم میرے باپ حیدر کرار اور میرے برادر حقیقی حسن ابن علی اور چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل سے ایسا ہی کر چکے ہو. یہ درست ہے کہ تم لوگوں پر بھروسہ کر لینا خود کو فریب دینے کے مترادف ہے، لیکن یہ جان لو پہلے بھی تم نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور اب بھی تم اپنا ہی ضیاع کرو گے. تم لوگوں نے آخرت کا اپنا حصہ ضائع کر لیا ہے، اپنی قسمت خراب کر لی ہے. جو کسی سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑتا ہے وہ اپنے ہی خلاف بد عہدی کرتا ہے. عجب نہیں کہ خداوند قدوس مجھے بہت جلد تم لوگوں سے بے نیاز کر دے. یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہو جاتا ہے. ایک طرف حر کا لشکر جا رہا ہے اور ایک طرف ذرا ہٹ کر امام علی مقام علیہ السلام کا نورانی قافلہ چل رہا ہے. چلتے چلتے مقام عزیب الحجانات پر پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر کوفہ سے آنے والے 4 شخص امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی کوفہ سے. فرمایا کوفہ کا حال بتاؤ. ان میں سے ایک شخص مجمع بن عبید اللہ عامری نے عرض کی کہ اے جگر گوشہ رسول، کوفہ کے حالات انتہائی ابتر ہو چکے ہیں.
حکومت نے شہر کے رؤسا کو بھاری بھاری رشوتیں دے کر خرید لیا ہے، اور وہ لوگ اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلیاں لے کر فروخت ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ آپ کے پوری شدت سے مخالف ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کو حکومت الہیہ سے بغاوت اور خروج کا نام دیتے ہیں۔ یزید کو امیر المومنین اور خلیفہ برحق سمجھتے ہیں۔ ان کے ضمیروں کی کنجی ابن زیاد کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ نے پوچھا ہمارے قاصد کیس بن مصر کا حال سناؤ۔ عرض کیا کہ انہیں آپ سے محبت کرنے کے جرم میں چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ آپ نے سنا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی اپنی منت پوری کر گیا اور کوئی ابھی کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں اور کیس بن مصر کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ قربان جائیں کیس تیرے مقدر کی بلندیوں کے، کہ جنت کا سردار جنت میں تیری قربت کی دعا مانگ رہا ہے۔ کتنی عظیم ہے تیری شہادت اور کتنا اونچا ہے تیرا مقام۔ پھر ان میں سے ایک شخص ترماہ بن عدی نے عرض کیا، اے شہزادہ رسول، آپ کو لشکر کی حراست میں رہنا مناسب نہیں۔ یا تو آپ ان لوگوں پر حملہ کر دیں اور ان کو شکست دے کر کوئی دوسری راہ اختیار کر لیں، یا پھر ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں، کیونکہ اس لشکر کے علاوہ بھی بہت بڑی فوج آپ کے مقابلہ کے لیے کوفہ میں تیار کھڑی ہے۔ خدا کی قسم میں نے اتنی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی، اس لیے اچھی بات تو یہی ہے کہ یا اب آپ ابھی ان پر حملہ کر دیں اور ہمیں آپ کے ساتھ شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے، یا پھر ہمارے ساتھ چلیں اور ہم کوہ آجا کے دامن میں رہتے ہیں، وہاں پر ہم دشمن کے ہر قسم کے حملہ سے محفوظ ہیں۔ آپ وہاں جا کر ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو قبیلہ بنی طے کے 20,000 آدمی آپ پر فدا ہونے کے لیے 10 روز کے اندر ہی اندر اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب تک کوئی آنکھ پلک جھپکتی رہے گی وہ آپ پر فدا ہوتے رہیں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے کوفیوں سے عہد کر رکھا ہے جس کی خلاف ورزی کرنا مشکل ہے۔ وہ چاروں ہی حسرت و یاس کی تصویریں بنے ہوئے قدم بوسی کر کے واپس ہو گئے۔ سب سامنے تھی خواب کی تعبیر آ گئی، ہے کربلا تو منزل شبیر آ گئی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت کرام اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب کر کے فرمایا، میرے غم گسار ساتھیو، حسین اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے میری شہادت گاہ کے لیے ازل ہی سے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس میدان کو دیکھو، یہ میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ان ہواؤں کو سونگھو، ان میں کرب و بلا، رنج و مصیبت اور آلام و غم کی مہکیں رچی ہوئی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کی نشانیاں میرے نانا حضور نے مجھ پر ظاہر فرمائی تھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق متعدد بار جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خدا تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ یہ حسین کی امتحان گاہ ہے۔ میں نے اس کو اچھی طرح جان لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ میری نگاہوں نے اس کے ہر گوشہ کو اس سے پہلے اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ میرے ابا جان حیدر قرار علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی مجھے اس جگہ کے متعلق بتا رکھا ہے۔ وہ جنگ صفین سے واپسی کے وقت یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس مقام پر خواب میں میری شہادت کا منظر ملاحظہ فرمایا تھا۔ یہ ارشاد فرما کر سبط پیمبر اٹھتے ہیں، نانا جان کے خواب میں بتائے ہوئے نقشہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیمے نصب فرمائے، ذرا ہٹ کر دوسرے ساتھیوں کے خیمے لگوا دیے۔ نہر فرات بھی قریب ہی بہ رہی تھی۔ شہزادہ گلگوں قبا علیہ السلام نے مکمل طور پر امتحان کی تیاری فرما لی۔ آشیانوں کو سجا لیا گیا، اب بجلیوں کا انتظار تھا۔ لک و دک صحرا میں اہل بیت مصطفیٰ کا گلشن مہک رہا تھا۔
خزاں کی آندیاں اسے اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے پرتول رہی تھیں۔ 2 محرم کی صبح طلوع ہو چکی ہے۔ ابھی سپیدہ سحر نمودار ہی ہوا تھا کہ سامنے ریت کے پہاڑ نظر آئے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان ریت کی ایک دیوار بنا دی گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ریت کی دیوار پھٹ گئی اور سامنے کوفہ کی طرف سے آتا ہوا ایک لشکر جرار نظر آیا۔ امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہر ایک کی نگاہ میں سوال بھی تھا اور جواب بھی۔ یہ کوفہ سے بھیجا ہوا ابن زیاد کا لشکر تھا، جسے اہل بیت کے چند گنتی کے جوانوں سے جنگ کرنا تھی۔ مورخ حیران ہو جاتا ہے کہ چند لوگوں کو گرفتار یا قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی سپاہ کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ابن زیاد کے مشیر کوفی تھے اور کوفے والے جانتے تھے کہ زور ید اللہ ہی اور قوت خیبر شکن سے ٹکرانا آسان نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شیطانی فوج کا سپہ سالار عمرو ابن سعد تھا۔ یہ فوج کفار کے مقابلہ میں جا رہی تھی، لیکن مکمل اسلام سے ٹکرا گئی۔ اس کا مقابلہ مکمل کفر سے ہونا تھا، لیکن کامل ایمان سے ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں کو شہادت کا درجہ ملنا تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ قدرت کے سربستہ اسرار و رموز ہیں اور قسمت کے کھیل ہیں، جو حق و باطل، ایمان و کفر، نور و ظلمات، ہدایت و گمراہی، جنت و جہنم، دن اور رات کی سرحدیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ مرج البحرین یلقیان کہ کون جانتا ہے کہ آنے والا لمحہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رحمانی قوت اور شیطانی طاقت ٹکرا رہی ہے۔ ایک طرف نحن اقرب الیہ من حبل الورید انسان کی شریانوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ دونوں قوتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ انسان کس کی گرفت میں آتا ہے؟ یہ قسمت کی بات ہے۔ عمرو بن سعد کو ویلم کے کفار سے جہاد کرنا تھا۔ فتح حاصل کرنے کی صورت میں اسے خطہ رے کی حکومت ملنی تھی۔ اسے رے کا حاکم بننا تھا۔ اس کا مہر شدہ پروانہ اس کی جیب میں تھا۔ وہ بغرض جہاد ویلم کو جا رہا تھا کہ ابن زیاد نے اسے بلا لیا اور کہا، ابن سعد ابھی تم نے ویلم کا جہاد ملتوی کر دو۔ ابن سعد بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی دشت نینوا میں داخل ہونے والے ہیں۔ تم نے ہر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا ہے، اور اب تم بھی جاؤ، پہلے ان سے مقابلہ کر کے ان کو قتل کرو اور اس کام سے فارغ ہو کر ویلم کی طرف چلے جانا۔ ابن سعد بولا، جناب مجھے میرے کام پر جانے دیں، 1000 سپاہی کافی ہوتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ چند ساتھی ہیں جن پر ہر آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گا۔ میں نے ہر کو سب کچھ اچھی طرح سمجھا کر روانہ کیا ہے۔ ابن زیاد بولا، بحث کی ضرورت نہیں، تم پہلے حسین علیہ السلام کو قتل کرو گے، پھر دوسرے کام ہوں گے۔ ابن سعد بولا، میرے لیے یہ مشکل امر ہے، لہذا مجھے اس کام سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد بولا، لاؤ پھر وہ عہد نامہ مجھے دے دو جس پر تمہیں رے کی حکومت دینے کا معاہدہ لکھا ہوا ہے۔ ابن سعد گھبرا کر، مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دی جائے۔ ابن زیاد بولا، اجازت ہے، لیکن کل تمہیں ان 2 باتوں میں سے ایک کرنا ہوگی، یا تو حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانا ہوگا یا رے کی حکومت کا نوشتہ واپس کرنا ہوگا۔ ابن سعد صبح جواب دینے کا وعدہ کر کے واپس آ گیا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب نے بیک زبان قتل حسین سے منع کیا، اور اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ نے کہا کہ رے کی حکومت تو نہایت معمولی چیز ہے، اگر تمام جہان کی سلطنت بھی ملتی ہے تو اسے چھوڑ دینا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کو دشمن اہل بیت رسول اور قاتل حسین بن کر ملے۔ ابن سعد نے سب کے مشوروں کو سنا، دماغ میں 2 مختلف خیال لے کر سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن نیند کہاں آتی۔
انتہائی ذہنی کشمکش کا عالم ہے. ایک طرف رے کی حکومت ہے، دوسری طرف نواسہ رسول سے ٹکرانا ہے، ایک طرف دنیا ملنے کی توقع ہے، دوسری طرف دین کی گردن پر چھری چلانا پڑتی ہے. ایک طرف دنیا کی بادشاہی ہے، دوسری طرف آخرت کی سرخ روئی ہے. ایک طرف دنیا کا تخت ہے، دوسری طرف جنت سے محرومی کا ڈر ہے. ضمیر اور نفس امارہ میں جنگ جاری ہے. رحمانی اور شیطانی قوتیں پوری شدت سے ٹکرا رہی ہیں. ابن سعد نے سوچا رے کی حکومت چھوڑ دوں، لیکن اس کی طرف دل مائل ہے. قتل حسین کی مذمت گوارا کر لوں، لیکن قتل حسین کی سزا جہنم کی وہ آگ ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، اور رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ آخری آواز تھی. ذہن میں اٹھنے والا طوفان تھم گیا. فیصلہ ہو چکا تھا. ضمیر مر گیا، امارہ جیت گیا. شیطانی پنجہ کی گرفت مضبوط ہوتی گئی. دل نور ایمان سے خالی ہو گیا. ابن سعد شکاوت کا پتلا بن گیا. دنیا کی ہوس نے اس کے کان بہرے کر دیے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، دل پر مہر لگا دی گئی. اب اس کے اندر سے مسلسل ایک ہی آواز آ رہی تھی، امام مظلوم کو قتل کرو اور رے کی حکومت حاصل کرو. صبح ہوئی. ابن زیاد کو اپنے فیصلہ سے آگاہ کیا اور کربلا کے لیے روانہ ہو گیا. اب اس کی فوجیں امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے صف بستہ ہیں. حضرت حر بھی اپنا لشکر لے کر آ چکے ہیں. وہ بھی یزیدی فوج میں شامل ہو گئے. جی سامنے محترم، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں گے کل کے پروگرام میں. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.